औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कितने घाटे में हैं और हमारा अंजाम क्या होगा। हम अगर जायज़ा लें तो हमारे यहाँ हम रोज़ या कम से कम हफ्ते में एक बार किसी ना किसी जनाजे में शरीक होते हैं और हमारे साथी, हमारे अजीज़ रिश्तेदार वो हमसे जुदा हो रहे हैं बारी-बारी। और ये भी सबको पता है अब ये गए और ख़त्म हो गया, इनका राब्ता इस दुनिया से ख़त्म हो गया। अब ये अल्लाह के पास चले गए। पहले भी हम अल्लाह के पास ही हैं, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से हम इस दुनिया में मौजूद हैं और अपनी ज़िंदगी के वो अय्याम गुज़ारे जितने हमने यहाँ गुज़ारने हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। उस वो जब पूरे होते हैं तो उसके बाद फिर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूसरी दुनिया में ले जाते हैं, जिसको हम आलम बरज़ख कहते हैं। तो हर हफ्ते कम से कम एक आध जनाजा जो होता है वो किसी अजीज़ का, दोस्त का, रिश्तेदार का, जानने वाले का, अहले मोहल्ला का हम अटेंड करते हैं। और हमारे सामने वो शख्स पड़ा होता है, उसकी बॉडी पड़ी होती है, डेड बॉडी पड़ी होती है, जो जीता जागता इंसान था, महफिलों की जान था और हमारे साथ गप्पे लगाता था, बाकी दुनिया के साथ अब वो कह लें कि घूमता फिरता था और अपने ख्यालात का इज़हार करता था, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ कर रहा था, माँ बाप या बहन भाई जो हैं उनके दरमियान वो रहता था और उनसे मोहब्बत भी करता था, उनसे मोहब्बतें समेटता भी था, लेकिन चला गया। ये आए दिन होता है हमारे सामने और वक्ती तौर पे फिर हम वहाँ पे रंजीदा भी होते हैं, गमज़दा भी होते हैं। हम अफ़सोस की हालत में होते हैं और हमें यकीन होता है कि कल को हमारी बारी भी है। आज ये लेटा हुआ है, इसकी बॉडी पड़ी है, कल हमारी पड़ी होगी। जिस तरह ये आज बेबस है, कल हम भी बेबस होंगे। इस सदमे की हालत में हम उसको लहद में उतारते हैं, अपनी दुआओं के साथ उसको रुखसत करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि उसकी मग़फ़िरत फरमाएं, उसके मुकामात बुलंद करें, उसके अज़ीज़ो क़ारिब को सब्र अता फरमाएं। ये कह के हम वहाँ से रुखसत हो जाते हैं और फिर हमें याद भी नहीं रहता कि हम किस स्टेट ऑफ माइंड में कुछ देर पहले रहे हैं, किस रंजीदगी के या गम के अंदर हम मुब्तला थे। हम दुनिया में वही काम शुरू कर देते हैं जो पहले कर रहे थे और बड़े धड़ल्ले से कर रहे थे। हमारे सामने कई ऐसे हैं बड़े यंग हमारे दोस्त, हमारे साथी, चलो उम्र का तो कोई पता नहीं होता कब किसने चले जाना, लेकिन जनरली एक बूढ़ा आदमी जो होता है उसके बारे में ये सोचा जाता है कि चले जी इसकी बारी शायद, चूँकि इसने ज़िंदगी की बहारें काफ़ी देख ली हैं तो हो सकता है इसकी बारी जल्दी आ जाए। लेकिन जवान भी हमारे सामने गए हैं, हमारे शागिर्द जो हैं वो दुनिया से चले गए, बड़े-बड़े प्यारे अच्छे पर्सनैलिटी के लोग जो हमारे शागिर्दों में शामिल थे वो अब दुनिया में नहीं हैं। बड़ी मोहब्बतें बखेरने वाले चले गए। अंबिया कराम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़ास बंदे जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बतौर नबी तख्लीक किया इस मकसद के तहत कि ये मेरे नबी होंगे, वो दुनिया से चले गए। औलिया कराम वो दुनिया से चले गए। तो हम किस खेत की मूली हैं? क्या हमने नहीं मरना? जिससे भी पूछे आप ये बात करते वो एग्री करता है, कभी कोई इनकार नहीं करता कि जी मैंने नहीं मरना। जब भी कभी इस मौजूद बात हो और जिक्र हो कहीं बैठे, तो जब भी हम ये बात करते कभी किसी ने इनकार नहीं किया जी मैंने नहीं मरना, सब कहते हाँ यस मुतफिक है। बट इवन देन किए जा रहे हैं घाटे वाला सौदा, यानी रिश्वत। अगर कोई ऐसी पोजीशन बंदा लगा है, रिश्वत वो नहीं छोड़ रहा। मुझे बड़ा दुख हुआ, कराची में एक हमारे जानने वाले थे, उनकी कंपनी है, तो एक बहुत हीरोइक किस्म की पर्सनैलिटी
جو ہمارے پاکستانی کسی قومی کھیل کے وہ کھلاڑی تھے، تو ان کا بڑا ذکر ابھی بھی ہوتا رہتا ہے ان کا، وہ موجود ہے، دنیا میں موجود ہے، زندہ ہے، اللہ لمبی عمر کرے ان کی. تو وہ کسی ایسے محکمے میں تھے جہاں پہ رشوت لی جا سکتی ہے. تو مجھے اس کمپنی کے مالکوں میں سے کسی نے بتایا کہ جناب ہمارا بڑا وہ جاننے والا، چاہنے والا، تلق والا، ٹھیک ہے، اور بلکہ ان کے اپنے والد بھی کھلاڑی تھے اور ان کا بڑا دوست تھا وہ. تو کہہ لگے جب ہمیں کام پڑا تو ہم نے وہاں بندہ بھیجا اپنا، تو اس نے کہا جی کہ اس پہ تو یہ خرچہ لگے گا. تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا اچھا جی. انہوں نے کہا ہاں یار اب کیا کریں، ہم نے بھی تو ادھر سے ہی کرنا ہے. تو وہ کہنے لگے ہم نے پریکٹیکلی اس کو پیسے دیے، رشوت دی، پھر اس نے ہمارا کام کیا. یہ حالات ہے. اب میں نام اس کا لوں گا تو وہ آپ سب حیران رہ جائیں گے. کیا کریں، کہاں سے لائیں بندے، خالص بندے کہاں سے لائیں؟ اول تو ان بندوں کی ناکامی، جو اتنے قابل ہیں، ذہین ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں. قرآن پاک میں سورہ العصر میں لکھا ہوا ہے، قسم زمانے کی کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. بے شک انسان خسارے میں ہے. یہاں سے شروع کیا. تو ان کی انسانوں کی انڈیویجول ناکامی کہ وہ سمجھ نہیں پائے. اور ہوتا یہی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ہم روز چلے دیکھیں گے، یہ آخری کر لیں. کئی بار یہ بھی ہوتا ہے، لوگ جو ان کو احساس پیدا ہو جاتا ہے وہ کہتے چلو یہ آخری بار ہی کر لیں، پھر اللہ سے معافی مانگ لیں. تو کئی بار ان کو اللہ کی معافی مانگنے کی مہلت نہیں ملتی، گارنٹی نہیں ہے نا. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہو کئی بار بیان کے دوران کئی ویڈیو سوشل میڈیا پڑی ہیں، جید جو لوگ ہیں ان کے واقعات نظر آتے کہ بیان کے دوران ان کی جان نکل گئی. یعنی سامنے مائک لگا ہوا ہے اور وہ بول رہے ہیں اور اس دوران ان کی جان نکل گئی. نماز پڑھتے ہوئے جان نکل گئی. اور جب جان نکلتی ہے تو وہ تو بالکل لمحہ، ایک لمحہ بھی نہیں ملتا. اتنی شدید پکڑ ہوتی ہے کہ انسان ایک لفظ نہیں بول پاتا. تو ایک تو یہ ناکامی. دوسری ناکامی میں کہوں گا کہ ہماری ناکامی، جو ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، علماء کرام ہیں، مفتی حضرات ہیں، ہماری خرابی. ہم تعلیم تو دیتے ہیں لیکن تربیت نہیں کرتے. اچھا پھر جو ماضی میں ہو چکا، جو مختلف شخصیات ہسٹری کے اندر اسلامی شخصیات ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلافات رہے، کچھ رہا، اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں ثابت کرتا ہوں تاریخ سے. جب اس طرح کا کوئی سوال مجھ سے کوئی کرتا ہے کہ جو فلانا جو تھا، فلانے نے یہ کیا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کبھی میرے سامنے تو نہیں کیا انہوں نے، نہ انہوں نے میرے سامنے کیا، نہ جس کے ساتھ ظلم ہوا وہ میرے سامنے تھے. اب چونکہ دونوں ہی یہاں نہیں ہیں تو میرے جورسڈکشن میں یہ نہیں آتا کہ میں ان کے اوپر رائے قائم کروں. رائے تو ویسے بھی ہے، اگر اس وقت جو لوگ موجود ہیں ان کے بارے میں بھی رائے مجھے قائم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک ہوتا ہے آؤٹر پرسنالٹی جو ہمیں دکھتی ہے اور جو ہم سنتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہتے ہوئے. ایک ہوتی انر پرسنالٹی. انر تو میں نہیں جانتا ہر ایک کا، وہ تو اللہ جانتے ہیں. تو اس لیے میں ان کے بارے میں کیوں رائے دوں، خاص طور وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کو اللہ کے انصاف پہ بھروسہ نہیں ہے. اب چونکہ وہ جا چکے ہیں، ان کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا ہوگا اور بڑا اچھا کیا ہوگا. تو کیا ہم ان کو جو ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ، کیا ہم نے فیصلہ کرنا ان کا؟ یہ اختیار ہمارے پاس ہے. ہمیں تو اپنا نہیں پتا کیا بننا ہمارا. تو
اپنی خبر لیں ہم. اگر کسی کو منسوب ہے کوئی بات جس میں یہ جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جو دنیا جا چکے لوگ, اگر آپ کو ان کی کوئی بات ایسی آپ تک پہنچی ہے لکھی لکھائی, پتہ نہیں سچ ہے غلط ہے, وہ اگر آپ کو بری لگی تو آپ وہ بری بات آپ نہ کریں, آپ اسے اوائڈ کریں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے. ان کو ڈسکس نہ کریں, اپنی فکر کریں. موجودہ جو لوگ موجود ہیں ان کی یہ زندگیاں جو ہیں ان کی تربیت کریں. تو میں نے بات کی کہ علم ہم بانٹتے ہیں اور لوگوں نے رٹے ہوتے ہیں احادیث کے حوالے دے کے, ان کے نمبرز, یہ سارا کچھ انہیں اتنا یاد ہوتا ہے, اتنا نالج ہے لوگوں کے پاس, بڑا نالج ہے, پر اس کو عملی شکل دیں نا. وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے, قرآن پاک صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے, عمل کرنے کے لیے ہے. احادیث صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے یا جو کچھ کیا وہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے, وہ عمل کرنے کے لیے ہے. یعنی سمجھ کے عمل کریں اس کو, قرآن پاک کو سمجھے, عمل کریں اس کے اوپر. تو اس طرف ہم آئیں. تعصب ہے, یہ جو فرقہ پرستی ہے, تو مجھے کوئی پوچھے تم کون ہو, کس مسلک کے ہو, کون سے مسلمان ہو, تو میں کہوں گا مسلمان ہوں. میں وہ مسلمان ہوں جو نبی پاک کے زمانے میں تھا, اگر جو ان جیسا نہیں ہوں. وہ نبی پاک کی زیر تربیت تھے, بڑا مقام ہے ان کا, لیکن مطلب جو ان کی سوچ تھی میں تقریباً اتنی وہی سوچ کوشش کرتا ہوں رکھوں. تو میں نہ شیعہ ہوں, نہ میں سنی ہوں, نہ میں اہل حدیث ہوں, نہ وہابی ہوں, نہ کچھ اور ہوں جو بھی کوئی فرقے بنائے ہوئے ہیں, نہ میں دیوبندی ہوں, نہ میں بریلوی ہوں. آئی ایم نتھنگ, آئی ایم جسٹ آئی ایم اے مسلم. تو ایک تو یہ, دوسرا ڈائریکٹ اللہ کا کلام موجود ہے ہمارے سامنے, اللہ کے احکامات ڈائریکٹ ہمارے پاس موجود ہے. ان کو سیکھیں, ان کو جانیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان پہ عمل کریں. اسی طرح احادیث مبارکہ جو ہیں, نبی پاک کی زندگی, ان کی سیرت پاک, جس کو ہم ٹوٹل کو سننا بولتے ہیں, سنت بولتے ہیں, اس کو جانیں اور اس پہ عمل کریں. سمپل از دس. اور باقی عام حالات میں اگر آپ جو کچھ کرتے ہیں, آپ کے اندر ایک روح موجود ہے جو پاکیزہ چیز ہے. جب بھی آپ کو کام کرنے لگے وہ آپ کو ضرور سگنل دے گی اندر سے, یعنی آپ کے دماغ میں آ جائے گا کہ یہ کام تھوڑا غلط ہے جی. اگر یہ سگنل آ جائے تو اس کو چھوڑ دیں. اگر ایسا سگنل آئے کہ بھی کچھ نہیں, خیر ہے, سب ٹھیک ہے, کوئی اس میں برائی نہیں, تو کریں وہ کام. بس یہ سمپل سا فارمولا ہے. تو میں نے 3 چیزیں بتائی. ایک تو قرآن پاک کو ڈائریکٹ نبی پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اور احکامات ہیں ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں, ان کو سمجھیں اور عمل کریں. اور دوسری چیز میں نے بتائی کہ احادیث مبارکہ اور نبی پاک کی زندگی, ان کو جانیں اور سمجھیں اور عمل کریں. اور تیسرا میں نے بتایا کہ ان کے علاوہ اگر کوئی بات ایسی چیز نہیں آ گئی ہے جو آپ کے سامنے ہے, تو اس کے اوپر اجماع بھی ہیں, مختلف چیزیں ہیں, اگر آپ اس سے بھی قائل ہیں, جید مسلمانوں کا, علماء کرام کا, کوئی اگر اس کسی کو چیز کو پر اجماع ہے, تو اگر آپ کرمیر صاحب سے آپ اس پہ عمل کریں, وہ بھی جائز ہے. یا پھر ضمیر کی عدالت میں جائیں, جب بھی کوئی کام کرنے لگیں اندر سے پوچھیں, اندر سے جواب آپ کو آئے گا یس یا نو, سگنل ضرور آئے گا, اس پہ عمل کرے گا. سمپل از دس. اور ہرس چھوڑ دیں, حسد چھوڑ دیں. ہرس زندگی, میں نے پہلے بھی ذکر کرتا رہتا ہوں کہ زندگی ہے کتنی, چند لمحات, چند دن, چند مہینے, چند سال. 60+ جب بندہ ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء جواب دینا شروع کر دے, بلکہ پہلے شروع ہو جاتا ہے کام. آفٹر 45-50 ٹانگوں میں درد کہیں نہ کہیں شروع ہو جاتا ہے, گردے میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر ہو گیا, ڈائبٹیز ہو گئی, فلانا ہو گیا, ٹمکانا ہو گیا, نظر کمزور ہو گئی, وغیرہ وغیرہ. یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ ہماری جو باڈی ہے
یہ خاک سے بنی ہے اور اس کی ایک لائف ہے. یہ عالم اسباب کے لیے بنی, یہ اس دنیا کے لیے بنی اور اس نے اسی دنیا میں رہ جانا ہے. تو اس کی لائف ہے, جیسا ہر چیز کی ایک لائف ہے نا. آپ گاڑی خریدتے ہیں, آپ موٹر سائیکل خریدتے ہیں, آپ مکان خریدتے ہیں, کوئی بھی چیز خریدتے ہیں, اس کی ایک لائف ہے. اس کے بعد اس کے اندر ڈکے شروع ہوگا, اس کے پارٹس خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. اس طرح ہماری یہ جو باڈی ہے, اس کے پارٹس جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ جب 60 پلس پہ آپ ہوں گے تو بڑی سپیڈ کے ساتھ اس کا افیکٹ ہوگا. اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ جب جسم بالکل جواب دے جاتا ہے, چلنے پھرنے سے بندہ عاری ہو جاتا ہے. تو اس وقت تو پھر یہی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اس بندے کو عزت سے اور خیریت سے لے جاؤ اپنے پاس, کیونکہ ظاہر اس کی روح اندر ٹھیک ہے, وہ تو اسی طرح ہی رہے گی, لیکن جسم جس کے اندر وہ روح ہے وہ جواب دے گی. یعنی گاڑی کا انجن تو ٹھیک ہے, لیکن گاڑی کے سسپینشن خراب ہو گئی ہے, گاڑی کی باڈی جو ہے ساری گل سڑ گئی ہے, آج دن اس کی ریپیئر کرا رہے ہیں, پھر بھی وہ مزہ نہیں آ رہا. یہ صورتحال انسان کی ہے. گاڑی کا تو پھر کچھ نہ کچھ بہتر ریپیئر کرانے سے ہو جاتی. اب انسان جو ہے اس کا اگر ایک ٹانگ میں درد نکل آئی ہے تو وہ بے شک جو مرضی کرتا رہے, کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے گا, لیکن مکمل ٹھیک نہیں ہوتی. یہ چھوٹی سی لائف ہے, غور کریے. یہ 20 سال کی لائف ہے اصل میں. پہلے 20-25 سال سٹرگل ہے, اور اس کے بعد سیٹلمنٹ ہے دنیاوی طور پہ. اور پھر وہ 20 سال کے بعد پھر آخری جو 20 سال آپ کے کیریئر کے ہوتے ہیں وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں آپ کے اوپر, فیملی کی, بچوں کی. تو درمیان سے 20 سال ہے وہ بھی فل آف سٹرگل ہے. آپ اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اگر بزنس میں ہیں, جاب میں ہیں, تو ان کو بنانے کے لیے جو نہ ختم ہونی ہے اس کو ایٹ سٹیک کیوں لگاتے ہیں. تو میں نے وہ 3 چیزیں بتائی, وہ کریں. اور لالچ ہرس ختم کر دیجئے. اتنا کہ چاہیے ہمیں جتنا ہمارا اچھے طریقے سے گزارا ہمارا ہو جائے, حلال طریقے سے کمائیں اس کو, اور مل جاتا ہے, اتنا ہو جاتا ہے آپ کا کہ آپ اپنی زندگی سکون کے ساتھ, آسانی کے ساتھ گزار سکتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کا بندوبست کر دیتے ہیں. کسی کا ذرا اسٹینڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے, کسی کا تھوڑا ڈاؤن رہتا ہے, لیکن وقت گزار کے جاتے ہیں. کھانا کھاتے ہی لوگ جاتے ہیں یہاں سے بھوکا کوئی نہیں مرتا. سب کو اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ جو بھی ہے پیٹ بھر ہی دیتا ہے اس کا. جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پرندوں کو, چرند کو, وہ جو سمندری حیات ہے, ویل مچھلی ہے جو وہ اتنی خوراک کھاتی ہے, وہ سب کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے, تو خوراک تو مل ہی جائے گی. تو اپنا جسم پاکیزہ رکھنا ہے, صاف ستھرا رکھنا ہے, وہ آپ نے سمپلی خود ہی کرنا ہے. تو اس لیے لالچ ہرس کیوں ہے, اور جن کے لیے چھوڑ جائیں گے وہ ان کے لیے بھی عذاب بن جائے گا. وہ بھی لڑتے رہیں گے بعد میں. پراپرٹی جھگڑوں میں نے دیکھا کہ کورٹوں میں کیس کیے ہوتے ہیں, بھائیوں نے کیس کیے ہوتے ہیں, اپنے بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں پراپرٹی کو, اور اکثر لوگ آتے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ جی میرے ساتھ فلانے نے زیادتی کی, فلانے نے کی. تو وہ بھی امتحان ہی ہے. اس لیے جب ہرس اندر سے نکل جائے گا, اور حسد کیا ہے, حسد اللہ کی تقسیم ہے, اس کے خلاف ہونا, یہ حسد ہے. یعنی اللہ نے جو تقسیم کی ہے, اگر کسی کو زیادہ دے دیا, کسی کو کم دے دیا, اب کم والا جو زیادہ والے کے اوپر حسد کرے کہ اس کے پاس کیوں ہونا, تو وہ اپنا آپ جلائے گا بس, اور کچھ نہیں ہوگا. جس کو اللہ نے دی ہے وہ اس کے پاس ہی ہے. اگر آپ کہیں کہ خوش ہو کہ چلے اللہ نے اس پہ کرم کیا, اچھی گاڑی پاس سے گزری ہے, دعا دے دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نصیب کرنا, اس کے لیے یہ گاڑی باعث برکت کرنا, اور میرے پہ بھی کرم کر دینا. تو اللہ آپ پہ بھی کرم کریں گے, ہمارے پہ بھی کرم کریں گے. اب کیا ہوا, حسد نکال دیا آپ نے اس کے لیے دعا کر دی, اس کے لیے اس کے نصیب میں کرے. اچھے گھر میں رہ رہا ہے,
خوبصورت گھر میں رہ رہا ہے یا اچھی صحت ہے اس کی، تو کہنا دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نصیب ہو، اس کی اچھی صحت ہے، اس کی خوبصورتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھنا، اور میرے اوپر بھی کرم فرما دینا. سمپل. جب دوسروں کے لیے اچھا چاہیں گے آپ کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ یقین کر لیں، مان لیں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. اب کسی کے پاس زیادہ ہے تو اللہ کی تقسیم ہے. اب اس پہ ہم اعتراض اگر کریں گے تو اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنے والی بات ہے. یہ حسد ہے. حسد ختم ہو جائے گا. جب یہ چیز آ جائے گی نا تو لالچ بھی خود ہی خود ختم ہو جائے گا آپ کے اندر. لالچ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ بھی چلیں آج کا دن گزر گیا، پتہ نہیں کتنے دن رہ گئے میری زندگی کے، تو اللہ کرے اگلے دن بھی، مطلب میں تو اکثر دعا کیا کرتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت کے ساتھ کسی کا محتاج کیے بغیر اس دنیا سے اپنے پاس اس دنیا میں لے جائیے گا. یہ سب سے اچھی دعا ہے. یعنی کسی کا محتاج نہ ہو اور عزت کے ساتھ. اس میں آپ کا سب کچھ آپ کو مل جائے گا. یعنی جتنی آپ کو پیسے چاہیے، دنیاوی دولت چاہیے، وہ بھی مل جائے گی. اور اس کے بعد آپ کا جو عہدہ ہے، مرتبہ ہے، ملک اپنے ارد گرد آپ کی جو ایک پرسنالٹی کی کا ایک تصور ہے اچھائی کا، وہ بھی رہے گا، قائم رہے گا. تو سارا کچھ مانگ لیا. اور اس کے ساتھ تیسرا اگر ایڈ کر لیں دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عزت کے ساتھ اور کسی کا محتاج کیے بغیر اس دنیا سے لے جانا، اور مجھے وہاں پر بھی جو آنے والی زندگی ہے مجھے کامیاب ترین کر دینا، اور مجھے اس قابل کر دینا کہ میں آپ کو دیکھ سکوں، آپ کا دیدار کر سکوں، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکوں. یہ مختصر سی یہ 3 رخی یہ دعا ہے، یہ کر لیا کریں. اور جو رستے میں آپ کو ملے، اگر کوئی آپ کے ساتھ سختی کرے، زیادتی کرے، تو اس کو مسرا کے کہے اللہ تیرا بھلا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے، میرے لیے دعا کریے گا. بس یہ کیا کہ بات ختم کر دیں. اور اگر دائیں بائیں اگر کوئی دوست رشتہ دار آپس میں ان کی نچاکی ہے، ناراض ہیں، ان کے درمیان کوشش کرے صلح کرا دیں. انکنسرن نہ ہو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور قرآن اور یہ جو شیطان ہے، ابلیس ہے، اس کو بڑا برا لگتا ہے کہ کسی کو صلح کرا دی جائے. جب کسی کے درمیان نچاکی ہوتی ہے نا، خاص خامد بیوی کے درمیان جب اگر جھگڑا ہو جاتا ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ بھی اب ان کے درمیان نچاکی ہو گئی ہے، یا بات طلاق پہ جائے گی. جب طلاق پہ جائے گی اس کا افیکٹ بچوں پہ پڑے گا، اور ان کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی، اور یہ بے راہ روی کا شکار ہو سکتا ہو جائے جب ماں باپ سر پہ نہیں ہوں گے. تو صلح کروا دیا کریں، کوشش کریں صلح کریں. میں تو کہا کرتا ہوں جو لوگ آتے ہیں بھئی اللہ پہ چھوڑ دیا کرو یار، کچھ بہت ساری چیزیں اللہ پہ چھوڑا کرو، اللہ بہتر فیصلہ کرے گا، اللہ بہتری کرے گی. اس کے اندر معاف کرتے جائیں، آپ درگزر کرتے جائیں. تو یہی ساری چند ایک باتیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.